रोगी मोहब्बत तानिया हिराज लास्ट एपिसोड पार्ट 2। भाभी ये जो ही लड़की शादी में आई थी ये कौन थी? जाविया ने नाश्ते की मेज़ पर आनिया से पूछा। साबरी भाभी की दोस्त। तुम क्यों पूछ रहे हो? आनिया ने मुस्कुराहट दबाते पूछा। लड़के को अपनी फिक्र लग गई है, हाशिम ने हंसते हुए कहा। फिक्र कैसी भाई? मैंने भी तो शादी करनी है ना। जाविया की बात पे मम्मी ने उसे घूरा। अभी तुम छोटे हो, मम्मी ने कहा। हद होगी मम्मी, डिग्री मेरी कंप्लीट हो गई है, अब तो डैडी के साथ दफ्तर भी जाने लगा हूँ। जी ने दलील दी। इस घर में तुम बस अब्बास से बड़े हो, कल अब्बास कह दे मेरी शादी करो तो क्या उसकी भी शादी कर देंगे? डैडी ने संजीदगी से कहा, जावियार के रंग ओढ़ के। क्या यार डैडी, आप भी इन्हीं की तरफ हो गए हैं। मैं खुद साबरी भाभी से हीर मतलब उस लड़की के घर का ड्रेस दूंगा, फिर हम वहाँ चलेंगे। जावियार को वो नटखट सी दोशीज़ा बहुत भाई थी। बड़ी बड़ी आंखें और बेवकूफ़ाना बातें। गलत कर रहे हो जावियार, बेवकूफ़ लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता है। पीछे से आती तहमूद की बात पर सब चौंके। आनिया और हाशिम उठकर उन्हें रिसीव करने लगे। वो सब आनिया का नाश्ता लाए थे। खुद भी तो माशाल्लाह आपने एक ज़हीन लड़के से शादी की है, हाशिम ने हंसते हुए कहा। मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है लड़के, संभल जाओ। तैमूर ने हंसते हुए कहा और ब्लू कामदार सूट में मेकअप ज्वेलरी के साथ तैयार खड़ी। साबरी ने गुस्से से तैमूर को देखा। मैं सब सुन रही हूँ तैमूर, खुद तो आप सब ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं और जावियार भाई की ज़िंदगी पर सब नसीहतें कर रहे हैं। साबरी ने जी की हमायत देते कहा। ये बात की है मेरी भाभी ने, आप भी मेरी भरजाई हैं, प्लीज़ अपनी दोस्त से मेरा रिश्ता करा दें। बड़ी ही चंगी कुड़ी सी, जावियार ने हंसते हुए कहा। अरे वाह, तुम्हें तो उसकी ज़ुबान भी बोलने आ गई, आनिया ने हंसते हुए कहा। बस इश्क चीज़ ही ऐसी है, जी ने ठंडी आह भरी। लड़के ब्रेक पे पैर रखो, हमारा तो वलीमा हो लेने दो, सुकून से पीठ देखते हैं। हाशिम ने उसके सर पे चित लगाई। हादी भाई ने भी आनिया को प्यार किया और अब वो अब्बास को गोद में लिए बैठे थे। मामा बाबा क्यों नहीं आए? आनिया ने हादी से पूछा। वो शाम में आएंगे चंदा, तुम ठीक हो? हादी ने आनिया के गिर बाजू लपेटते पूछा। जी भाई, आनिया के चेहरे का इत्मीनान और उन भाइयों की तमाम खदशात दूर कर किया। क्या पहन रही हो आज आनिया? सनम ने आनिया से पूछा। वाइट क्रिस्टन गाउन है भाभी, आनिया ने धीमी लहजे में कहा। वाह भाई वाह, काफ़ी रोमानी ड्रेस है तुम्हारा, सनम ने हंसते हुए कहा। एक खूबसूरत शाम उनकी मुंतज़िर थी। हाशिम वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, गोद में अब्बास था जो धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। जी डैडी, हाशिम ने पलट कर पूछा। जोहा की तबीयत ठीक नहीं है, वो कल अपने पेरेंट्स के साथ दुबई चली जाएगी। मेरी तुम्हारे अंकल से बात हुई है, मैंने जोहा को वापस यहाँ लाना चाहा लेकिन वो नहीं माने। ना वो तुमसे तलाक चाहते हैं, ना ही अपनी बेटी यहाँ भेजना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ तुम एक दफ़ा उससे मिल आओ। डैडी की बात पे हाशिम ने उन्हें देखा। ये मेरा हुक्म है हाशिम कि तुम जोहा से मिलने जाओ और अब्बास तुम्हारे साथ जाएगा, डैडी ने कहा और ऊपर खड़ी आनिया नम आंखों के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। बड़े बेजान कदमों से हाशिम ऊपर आया। आनिया, हाशिम की पुकार पर अब्बास के कपड़े निकालती आनिया ने पलट कर देखा। मैं अब्बास को तैयार कर देती हूँ, आप इसे साथ ले जाएं, डैडी कह रही है। डैडी ठीक कह रहे हैं, आनिया ने नम लहजे में कहा और अब्बास को थामा। 4 माह का अब्बास अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब कुछ देख रहा था। आगे बढ़ती आनिया को हाशिम ने हाथ से पकड़ा और उसे गले लगा लिया। सॉरी मिर्जान, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दी है, हाशिम ने शर्मीले से कहा। आज तो वो आनिया को सरप्राइज़ देने वाला था। कोई बात नहीं, 2 माह से आप मेरे ही साथ हैं। आज आप जोहा से मिलाएं, उसकी तबीयत बेहतर नहीं है और फिर अब्बास, शायद उसे देखकर उसकी मिजाज आपके साथ भी ठीक हो जाए। आनिया ने उसकी शर्मिंदगी को हटाने को कहा और अपना ज़र्फ बढ़ाने का फैसला कर चुकी थी। अब जो ज़िंदगी थी, हाशिम की अच्छाइयों बुराइयों के साथ आनिया ने उसे कबूल किया था। फिर मलाल या गुस्सा कैसा कि वो किसी और बीवी को भी वक्त देगा। मैं शर्मिंदा हूँ आनिया,
میں نے خود زندگی مشکل بنائی ہے۔ ہاشم نے اس کا چہرہ تھام کر کہا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ چلیں تیار ہو جائیں اور مجھے بھی تیمور بھائی کی طرف چھوڑ دیجیے گا۔ یہ پیچھے پڑا ہوا ہے، ہیر کے لیے بات کرنے جانا ہے صابری کے پاس۔ آنی نے دھیمے سے کہا اور پھر وہ تینوں تیار ہو کر جب نیچے اترے تو ممی نے ان کی بلائیں لے لی۔ سفید کرتا شلوار میں عباس اور ہاشم شاندار لگ رہے تھے، جبکہ آنیا نے بھی وائٹ چوڑی دار پاجامہ اور کرتا پہنا تھا، ساتھ مہرون شال تھی، مہرون چنری تھی۔ اللہ میرے بچوں کی خوشیاں سلامت رکھے، انہوں نے ان کا صدقہ ملازم کو دیتے کہا۔ ہاشم نے آنیا کو تیمور کی طرف چھوڑا، سارا رستہ خاموشی سے کٹا۔ آنیا بس عباس کے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے عباس ہاشم کو دے دیا۔ اسے جلدی لے آئیے گا، کہیں رونے لگ جائے، آنیا نے اپنے ہونٹ کچلتے ہوئے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہاشم کے گلٹ میں اضافہ کر گئی تھی یہ لڑکی۔ ڈیڈی کو بھی آنیا سے کوئی مسئلہ نہ تھا، بس زوہا خاندان میں ان کی عزت کو داغدار کر رہی تھی، تبھی وہ چاہتے تھے ہاشم جائے اور معاملے کو ٹھیک کرے۔ کیسی ہو؟ ہاشم نے زوہا سے پوچھا جو بستر پہ دراز تھی، چہرے کی شادابی مانند بڑھ گئی تھی۔ کرتوں کے ساتھ ساتھ اس کا دماغی علاج بھی ہو رہا تھا، لیکن فی الحال کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی تھی۔ تم سے مطلب؟ الٹا جواب۔ زوہا دیکھو میں کس کو ساتھ لایا ہوں۔ عباس تم سے ملنے آیا ہے۔ ہاشم نے عباس کو اس کی گود میں دے دیا۔ زوہا کئی لمحے عباس کو دیکھتی رہی جو اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا اور عجیب میٹھی میٹھی آوازیں منہ سے نکال رہا تھا، اور پھر نہ جانے زوہا کو کیا ہوا، اس نے عباس کو بڑی بے دردی سے سائڈ میں کیا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ بستر سے اسے پھینک دے گی۔ اٹھاؤ، اس سے دور کرو مجھ سے اور دفع ہو جاؤ، زوہا نے غصے سے کہا۔ اس کی چیخ پکار پہ عباس رونے لگا تو ہاشم نے جلدی سے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ تم اس قابل نہیں کہ تمہارے ساتھ بھلائی کی جائے، ہاشم نے بھی غصے سے کہا۔ کیوں آئے ہو پہ یہاں، اور اسے یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ تم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ میں بے اولاد ہوں؟ زوہا نے رونا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے یار، یہ تمہارا بھی تو بیٹا ہے، ہم تمہاری تربیت پوچھنے آئے تھے۔ ہاشم نے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ ہاشم کا ہاتھ جھٹک گئی۔ میں تم سے اور تمہارے خاندان سے نفرت کرتی ہوں، اس نے عباس کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، کبھی دوبارہ مجھ سے ملنے مت آنا، ہاشم میں کہیں غصے میں اپنی جان ہی نہ لے لوں۔ لیکن تم نے مجھ پر ایک احسان کیا ہے، پتہ ہے کیا؟ زوہا نے تلخی سے مسکراتے کہا۔ مجھے میرے ماں باپ لٹا دیے، ان کی محبت مجھے مل گئی، یہی میرے لیے کافی ہے۔ جتنی زندگی بچی ہے ان کے سہارے جی لوں گی، اب تم جا سکتے ہو، زوہا نے کہا اور دراز سے دوائیاں نکالنے لگی۔ پھر پانی کے ساتھ ساتھ دوائی لی اور یکدم پرسکون ہو کے لیٹ گئی، جیسے وہاں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ ہاشم وہاں سے پلٹ آیا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ شرم نہیں آتی ہاشم کو جو عباس کو بھی لے گیا؟ تیمور نے غصے سے کہا۔ میں نے خود بھیجا ہے بھائی، کیا پتا عباس کو دیکھ کر وہ ٹھیک ہو جائے، آنیا نے بھی برسی سے کہا۔ بکواس مت کرو، عباس کا کیا تعلق ہے اس سب سے، تیمور نے تلخی سے کہا۔ آ جائیں گے بھائی، پریشان مت ہو، آنیا نے اسے تسلی دی۔ اپنا چہرہ دیکھو پھر مجھے تسلی دینا، تیمور کا غصے سے برا حال تھا۔ بس کر دیتے ہیں تیمور، کیوں اسے پریشان کر رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، آنیا آپ کی نیکی آپ کے حق میں اچھی ثابت ہوگی، صابری نے اسے پانی دیتے کہا۔ دونوں بہن بھائیوں نے اسے دیکھا، بعض اوقات وہ ایسی بات کرتی تھی جو سامنے والے کے دل کے زخم بھر دے۔ تم بہت اچھی ہو صابری، دعا ہے اللہ تمہیں بہت جلد عباس جیسا پیارا سا بیٹا دے، آنیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا پتہ آن، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہو، آج ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آنیا ہاشم گردیزی پھپھو بن رہی ہیں، تیمور نے ہنس کر کہا اور آنیا کا خوشی سے برا حال ہو گیا۔ اس نے صابری کو ڈھیروں پیار کیا اور تیمور کے سر پہ کسی بڑی بوڑھی کی طرح ہاتھ رکھا۔ اللہ آپ دونوں کو صحت مند اولاد سے نوازے بھائی، آنیا نے مسکرا کر کہا۔ سب کو بتا دیا؟ آنیا نے پوچھا۔ میں ابھی تمہیں کال کرنے والا تھا، تیمور نے کہا۔ شٹ، ہاشم کو مٹھائی لانے کا کہتی ہوں، آنیا نے جلدی سے ہاشم کو فون کیا اور مٹھائی لانے کا کہا۔ وہ چاروں اس وقت ریسٹورینٹ میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے، ہلکی پھلکی باتیں
پرسرور ماحول اور ان کی محبت۔ آنیا، ہم تصویریں بناتے ہیں، پلیز میرے ساتھ وہاں چلیں، صابری نے آنیا سے کہا۔ پھر وہ دونوں لابی کی طرف بیٹھ گئی جبکہ تیمور کی گود میں آواز تھا، وہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ناراض ہو؟ ہاشم نے تیمور سے پوچھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ جس سے بے وفائی کی تم نے وہ میری ہی بہن تھی۔ میں خود چاہتا تھا وہ لڑکی تمہیں واپس مل جائے کیونکہ تم میرے دوست ہاشم، لیکن یار تم نے تو ناانصافیوں کی انتہائی کر دی، تیمور نے غصے سے کہا۔ کیا قصور تھا اس کا کہ کیا قصور تھا اس کا کہ اس کی ماں اس کا بوجھ اکیلی اٹھائے، یہ لاوارثوں کی طرح پیدا ہو اور پھر یتیم خانے میں پرورش پائے؟ میری بہن کا کیا قصور تھا ہاشم؟ تیمور نے پہلے عباس کی طرف اشارہ کرتے کہا، پھر آنیا کی طرف۔ زندگی میں بہت کچھ غلط کیا میں نے تیمور، اور میں مان بھی رہا ہوں۔ جو ہوا اس پر شرمندہ ہوں۔ تم سے وعدہ ہے اب تمہاری بہن کا ہاتھ مرتے وقت ہی چھوڑوں گا، ساری غلطیوں کا کفارہ ادا کروں گا، لیکن مجھے میرا دوست واپس چاہیے پلیز۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا۔ زیادہ بہتر ہے ہم سالہ بہن ہو ہی رہے ہیں، تیمور نے نروٹے پن سے کہا۔ پھر تو تمہیں میری بہت عزت کرنی پڑے گی، صالح صاحب سوچ لیں، ہاشم نے شرارتی لہجے میں کہا۔ کیوں؟ میرے ہاتھوں اپنا ریکارڈ لگوانا چاہتے ہیں بھنوئی صاحب؟ تیمور نے مسکرا کر کہا۔ تم آنیا کے لیے مجھ سے لڑو، لیکن تیمور ہمدانی میرا دوست ہے، میرا ہمراز۔ مجھے میرا وہ دوست ہر رشتے میں موجود چاہیے، ہاشم نے جیسے فرمائش کی۔ اپنے کرتوت سیدھے رکھنا ہاشم، ورنہ دوست سے بھی میں اپنی بہن کے لیے دشمن بھی بن سکتا ہوں، تیمور نے چھری ہوا میں لہرا کر کہا۔ آواز کی بڑی بڑی آنکھیں سب کچھ کیپچر کر رہی تھیں۔ یہ مجھ پر گیا ہے نا، ہاشم نے عباس کی گال پر پیار کرتے کہا۔ نہیں، مجھ پر اور میری بہن پر، تیمور نے اشارت کی اور دور سے آتی آنیا اور صابری کو دیکھتے کہا۔ آپ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آئیں ہم تصویریں بناتے ہیں، صابری نے پرجوش لہجے میں کہا۔ گائز پریشان مت ہو، میری بیوی کے پاس آج ہی موبائل آیا ہے تو وہ خوشی سے دیوانی ہو رہی ہے، تیمور نے صابری کو کرسی پہ بٹھاتے ہوئے کہا۔ فائدہ ایسے موبائل کا جس میں میری تصویریں ہی نہ ہوں تیمور، صابری نے منہ بنا کر کہا۔ میری بہن ٹھیک کہہ رہی ہے بنوئی صاحب، ہاشم نے تیمور کو کہا۔ اس کی مان پر صابری کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ سوچ سمجھ کے لڑنا اب مجھ سے تیمور، اب میرا بھی اب ایک بھائی ہے، صابری نے مان سے کہا۔ ایک خوبصورت شام تھی اور 4 دیوانے تھے۔ واپسی کا سفر خوبصورت تھا کیونکہ ہاشم ان سب کو لے کر اس جگہ آیا تھا جو اس نے آنیا کو گفٹ کی تھی۔ آنیا خوبصورت سا اسٹوڈیو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کینوس کے آگے کھڑے ہو کر جب اس نے خالی کینوس شیٹ پر ہاتھ پھیرا تو پیچھے سے ایک مدھم آواز اٹھی۔ کیا آپ میرا مجسمہ بنائیں گی؟ میں منہ مانگی قیمت ادا کروں گا، پلیز اس بار انکار مت کیجیے گا، ہاشم نے مسکرا کر دھیمے سے کہا۔ آنیا ہنستے ہوئے پلٹی۔ سوری، میں مجسمے نہیں بناتی، آپ کسی اور سے بنوا لیں۔ آنیا کی بات پر دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔